अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देती हैं नाजिया बेग और अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे आने पर क्लैप करते हैं, बड़ी मेहरबानी। आज की मेरी शुरू की बात जो है वो उन बच्चों के लिए है, उन लड़के लड़कियों के लिए जो अपने वालिदैन से आडा लगा के बैठे हुए हैं कि हमने शादी नहीं करनी, अभी हम पहले सेट हो जाएं। गुजारिश मेरी ये है कि शादी का जिंदगी के सेट या अपसेट होने से कोई तल्लुक नहीं होता। अल्लाह ताला की ये रहमत जो है ये इस तरह है कि ये तो अल्लाह पाक ने फॉर्मेट बना दिया इंसान की जिंदगी का कि शादी करनी है, और हमें जो सुन्नत के मुताबिक अगर देखे तो 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं हम कर रहे? वालिदैन को इस तरह सताना नहीं चाहिए। मेरा एक दोस्त है तफैल कप कप, उसका नाम है यार पाजन। क्या नाम है? तफैल कप कप, एक तफैल थैला है ना, हाँ। ये और है तफैल कप कप। इस बेचारे की इतनी परेशानी बनी हुई है, उसका मुंडा कहता है जी मैं नहीं शादी करनी, पहले मैं सेट हो जाऊं। मैंने बच्चे को समझाया, मैंने कहा पुत्र तुम क्यों खौफजदा होते हो कि शादी की वजह से तुम अपसेट हो जाओगे? अगर तुम्हें किसी ने ये कहा कि बीवी मेरी बात नहीं सुनती या मुझे तंग करती है तो तुम क्यों इसको दिल पे लगा रहे हो? पूरी बात नहीं उसने तुम्हें बताई, किसी की भी नहीं सुनती। तो इस तरह फिर जो बीच में लोग इतने सेट हैं वो कैसे सेट हो गए? नाले ये जो शादी होती है ये अक्ल के साथ और दानिशमंदी के साथ डीलिंग होती है। मेरा एक दोस्त, उसकी बीवी बहुत डांटी है। अच्छा। हमारे साथ बैठा हुआ, मैंने कहा यार तुम चले जाओ, जल्दी कर रहे। कहता कोई बात नहीं मैं डील कर लूंगा यार, फिक्र ना करो। अच्छा। रात 12-1 बजे तक हमारे साथ बैठ के एक दिन गप्पे मारता रहा। चला गया घर, हम सारे दोस्त कहने लो जी आज इसको कोट पड़ गई होगी। तीसरे चौथे दिन मिला, मैंने कहा सुना उस दिन लेट गए थे तो भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? कहता नहीं कुछ भी नहीं कहा, ये सामने वाले 2 दांत तो मैंने वैसे भी निकलवाने थे। इसलिए ये जो शादी होती है ना ये गल बात ही होती है, हमें डीलिंग ही होती है, कोई घबराहट वाली बात नहीं होती। दोस्त की तो तुमने सुना दी है, अपनी बताओ खुद क्या बीती? तुम भी तो रात उसके साथ 12-1 बजे तक बैठे रहते। भाई यार ये को तुम क्या बेवकूफ समझते हो, बुजदल समझते हो? आज तक जिंदगी में तुम्हारी परजाई जब भी गुस्से में या बदतमीजी में सामने आई है, जुत्ती उतार के मैंने दौड़ लगा दिया उधर से। जो तुम समझे थे वो बड़ा हिम्मत वाला काम है। अल्लाह अजीज साहब बड़े दलेर हैं, क्या बात है? नहीं जी नहीं, मैं नहीं दलेर, आप खबरें शुरू करो। मैं पर जाए अपनी से कोट पड़वाएगी मुझे। सड़कों, पुलों और मेट्रो बसों से तरक्की नहीं हो सकती, लोगों को इंसाफ पहुंचाना होगा। इमरान खान। बहुत अच्छे खान साहब हजूर, आप तो नवा पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं और साथ आप सड़कों, पुलों और मेट्रो बसों के खिलाफ हो गए हैं। तो नवा पाकिस्तान हजूर किधरे रेगिस्तान में लगाना है आपने? ये चीजें तो मुल्क बनाने के लिए चाहिए ही होती है ना जनाब, ये सड़कें और पुल और फिर मेट्रो बसें। जरा सोचे तो सही, मेट्रो बस सारी इकट्ठी करके उधर अगर फिर टांगे चला दिए तो क्या बनेगा? तो थोड़े बहाने तो नहीं थे लोग लगाते हैं यूर। मैं इसलिए दफ्तर से लेट हो गया हूँ जनाब, घोड़ा आड़ी कर गया था। और अब तो जितनी ट्रैफिक हो गई हुई है, रेलवे का जितना बेड़ा घर को हुआ है, लोग बेचारे अगर पुल ना हो तो फाटक दोबारा लगा दें तो अद्धे सरकारी मुलाजिम तो फाटक से ही फोन कर दिया करेंगे दफ्तर के हजूर आज तो फिर फाटक बंद है, मैं फिर घर ही टोर चले आ जाए। फैला शाला कट लो तो कल फिर दुआ करना गड्डी आ जावे टाइम पे। खान साहब का मतलब है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को रीऑर्गेनाइज करना होगा। यार वो तो ठीक है, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है इंसाफ भी मिलना चाहिए और पहले मिलना चाहिए, मगर सड़कें और पुल और मेट्रो भी बहुत जरूरी होता है हजूरे वाला। आप हैं अमीर आदमी, आपको नहीं पता कि छांटा जो है अगर वो पड़का के पीछे मारे जोर से और सवारी की आंख में जा बजे तो क्या हालत होती है। आधा घंटा सवारी आंख मलती है और साथ सोचती रहती है कि यार कार वाली कोटी ठीक से। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना है कि इमरान खान हुकूमत चलाने के बारे में कुछ नहीं जानते, मुल्क को तीसरी सियासी कुव्वत की जरूरत है। बहुत अच्छे मुशर्रफ साहब हजूर, ये तीसरी कुव्वत इमरान खान की पार्टी हुई है जी, तरीके इंसाफ पीपल पार्टी और नून लीग पहले ही थी।
اب آپ کیا چاہتے ہیں, کانگریس ادھر بنوا لیں حیور؟ مشرف صاحب اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اچھا ماں صدقے جائے. حیور والا پھر اگر آپ تیسری قوت بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ میں پہلے قوت تو پیدا کرے نا. ایسے تم لگے رہتے ہو. جو ان کا آخری کنونشن ہوا ہے اس میں بیٹھنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی, 6 کی 6 کرسیاں فل تھی. 6 کرسیاں, یہ کنونشن تھا یا ٹاک شو تھا؟ ایویں غلط بات نہیں اگلے بندے کو بتانی چاہیے, چک چکا کے پھونک چڑھا کے اس کا بندہ یہ لیل کرا دے دوست یار کو. یہ بھی تم غلط کہہ رہے ہو, 6 کی 6 فیل تھی. ایک میں نے خود دیکھا خالی تھی کرسی, شروع میں خالی تھی, بعد میں چائے والے کو بٹھا لیا تھا. پھر وہی بات. حیور والا یہ پہلے انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ لوگوں نے آپ کو ہمیں چکر دیا ہے, آپ اتنی لائکنگز دیکھ کے ادھر آئے, آپ کو فون نہیں اٹھاتا. یہ بندے ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ غلط بات ہے. آپ آرام کریں, ریسٹ کریں, اور کبھی کبھی گائیڈ کر دیا کریں اپنا بیان دے کے. تو وہ اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے, نہیں تو پھر تسی تے دے ہی چھڈے. مالی دا کم پانی لانا, پر بیان لاوے. چینل دا کم خبر چلانا چلاوے یا نہ چلاوے. 89% پاکستانی ملک کے لیے لڑنے کو تیار ہیں, گیلپ سروے کی رپورٹ. بالکل ٹھیک سروے ہے یہ. باقی 11% سیاستدان رہ جاتے. میرا خیال ہے کہ عوام کے بارے میں بھی جو بیان ہے نا 89% کہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہے. یار یہ نہ کرو, باہرلا بندہ اگر کو بات کر کے تو سارے عوام ایک بندہ نہیں پیچھے رہتا, بالکل ایسے سب لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ جو سعودی عرب اور یمن کی صورتحال ہے, میرا خیال ہے اس میں پاکستانی عوام کو اس قدر تدبر اور ہوشمندی کا ثبوت دینا چاہیے. واقعتاً اس سے پہلے ہمیں اس قدر تدبر اور ہوشمندی کی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے. اتنا یہ نازک مسئلہ ہے. یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اس میں تو واقعی کوئی ہمیں شوخی کرنے والی بات نہیں ہے. سوچ سمجھ کے ہر وجہ ہوتا ہے. آل پارٹیز کانفرنس وہ فوراً بلانی چاہیے. یہ کلے ایک بندے کا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا اتنا اہم, کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول کی گل ہے اور مسلمانوں کے لیے میرا خیال ہے انتہائی نازک موڑ ہے. ایک طرف پہاڑ ایک طرف کھائی. بالکل. پی آئی اے کی ٹورنٹو سے کراچی آنے والی فلائٹ سے بھاری مقدار میں میک اپ برآمد, عملے سے 4 گھنٹے تفتیش ہوتی رہی. شکر ہے بھائی, ورنہ یہی سنتے رہے ہیں بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد. شکر ہے بھاری تعداد میں میک اپ برآمد ہو گیا. سافٹ امیج آف پاکستان. اور یہ عملے سے کس لیے پوچھ گچھ کرتے رہے ہیں جی؟ ایئر ہوسٹسیں ہوتی ہیں عملے میں, اور شاید انہوں نے کھرچ کے ادھر پھینکا ہو. یہ کہ جہاز بھی تو 1950 کے ہے نا, ظاہر ان کو 3-4 من تو میک اپ لگتا ہوگا. بوڑھوں کو میک اپ زیادہ چاہیے ہوتا ہے نا. یہ بات تو تمہاری تمہیں تو خود اندازہ ہے. ہائے ہائے ہائے. پی آئی اے کی گفتگو میں ہی ہمیں ایمریٹس بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا چلیں آج سے نہ لڑیں آپ دونوں. آج دونوں تو بڑے چھوٹے بھائی لگ رہے ہیں پرپل شرٹس پہن کے. بڑا کون لگ رہا ہے یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جس نے زیادہ پرپل پہنی. ہاں تو اپنی ٹائی کی طرف دیکھو ذرا. اچھا جی, وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن کی کامیابی کا صحرا ہمارے سر بھی جاتا ہے. ہم نے پولیس کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا. ویسے یہ قائم علی شاہ صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے سر بھی جاتا ہے, یہ نہیں کہہ دیا کہ ہمارے سر ہی جاتا ہے. تھوڑا یہ احسان ہے شاہ صاحب. کیا بات ہے جی, جو آپ نے آراستہ کیا ہے حیور, وہ آراستہ ہمیں بھی بکھائیں. کون سے راستے سے وہ آراستہ دیکھا جا سکتا ہے؟ ہم تو جو اخباروں میں اور چینلوں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ادھر رینجر ہی لگی ہوئی ہے. ہاں البتہ کسی وقت پولیس کے بندے بھی پاس کھڑے ہو کے فوٹو کھچا رہے ہوتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اب آپ نے کہہ دیا گڈ لک ٹو یو شاہ جی, مگر بات آپ نے وہ والی چونٹی والی کی ہے جو ہاتھی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور ہاتھی پل کے اوپر سے گزر رہا تھا اور پل ہلنا شروع ہو گیا تو چونٹی نے فٹافٹ چیخ کے ہاتھی سے کہا کہ پرا میرے یہ آہستہ چلو, ہم دونوں کے وجن سے پل ہل رہا ہے. ہاتھی نے بھی آگے سے دل رکھنے کے لیے کہہ دیا, ہاں بہن میری یہ بات ہے تمہاری ٹھیک ہے, کل میں کلا گزرا تھا تو پل نہیں تھا. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پھر مبارک ہو جنید سلیم صاحب,
آخرکار جن کی حرکات و سکنات ورلڈ چیمپئن والی تھی وہی ورلڈ کپ لے گئے ہیں اس دفعہ. حقدار تک پہنچ گیا. ہائے ہائے ہائے. پورے ٹورنامنٹ میں دیکھ لو, آج فائنل کی طرح آسٹریلیا کے ہر میچ پہ نظر ڈالو تو ان کی بیٹنگ, ان کی بالنگ, ان کی فیلڈنگ, ان کی باڈی لینگویج بالکل ایسے تھی کہ جیسے وہ ورلڈ کپ لینے کے لیے آئے اور بالآخر وہ ورلڈ کپ لے کے پوری شان و شوکت کے ساتھ گھر لوٹ گئے. اور اتنے وہ خوشی سے کو پاگل ہو گئے تو چیخے چوکے بھی نہیں انہوں نے مارے. ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے لیے نارمل بات ہے. وہ سوچ کے آئے تھے کہ لے کے جانا, لے گئے. بڑی بڑی مبارک. اسی مرحلے پر بھی آسٹریلیا کی ٹیم آپ کو پینک نظر نہیں آئی, کہیں لڑکھڑاتی نظر نہیں آئی, انڈر پریشر نظر نہیں آئی, پوری گریس کے ساتھ کھیل رہے ہیں سارے میچ. بالکل نہیں جی, بہت مبارک ہو. اور اب میں تمہیں بتاؤں, اگر ہم اس فائنل یا آسٹریلیا کے ورلڈ کپ جیتنے میں سے اپنے لیے کچھ سبق تلاش کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہی ہے کہ ہماری پالیسیز میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. دیکھو, یہی مائیکل کلارک جس نے 5ویں بار آسٹریلیا کو ورلڈ چیمپئن بنایا ہے یا بنوایا ہے, یہی مائیکل کلارک تھا جب اس کو کپتان بنایا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں میں آسٹریلوی ٹیم نے اپنے بدترین ایام بھی دیکھے تھے, لیکن کسی طرف سے کسی نے, نہ آسٹریلوی میڈیا نے, نہ آسٹریلین پبلک نے, نہ آسٹریلوی بورڈ نے, کسی نے ہماری طرح شور نہیں مچایا. انہوں نے پورے تدبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ یہ بات برداشت کی ہے کہ ہماری جو آسٹریلین ٹیم ہے 2011 کا ورلڈ کپ ہارنے کے بعد وہ ری میکنگ کے مرحلے میں ہے, وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے, اور انہوں نے کوئی پینک نہیں ہوئے. اور بڑے بڑے خراب, مطلب زمبابوے سے اس دوران مائیکل کلارک کی کپتانی میں آسٹریلیا زمبابوے جیسی ٹیم سے 31 سال بعد ہار گیا تھا. پھر 2013 میں غالباً انگلینڈ سے ایشز میں ہار گیا تھا, لیکن پھر اگلے ہی سال 2014 کی ایشز میں اسی مائیکل کلارک کی کپتانی میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 5-0 سے ایشز میں مارا تھا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, آہستہ آہستہ وہ چیمپئن بن گئے جی. اور اسی کلارک کی کپتانی میں آسٹریلیا کی ٹیم ایک بار 5ویں نمبر تک گر گئی تھی, آج پھر نمبر 1 ہے. واہ واہ, مبارک ہو. مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو یار؟ وسیم اکرم کی بیگم ہماری پر جائی نہیں ہے. اچھا, کہیں نہ کہیں سے ہم نے خوشی کا پہلو نکال لینا ہے. علیم ڈار کیا کرے, اپنے منڈے جی نہیں ٹھیک نکلے تو بندہ پھر دوجیاں دے دیکھ کے بھی نہ خوش ہوئے. نہیں, بات سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کسی پالیسی میں بھی ہماری کنسسٹنسی نظر نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی جب بھی ہم ہارتے ہیں تو ہم بھی یہی دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم اب ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے اگلے ورلڈ کپ کے لیے. وہ اگلے ورلڈ کپ کے لیے پتہ نہیں کہاں وہ ریکانسٹیٹیوشن جاتی ہے, وہ ریفارمیشن کہاں غائب ہو جاتی ہے. 1-2 سالوں کے بعد جب شروع میں فیصلے کیے جاتے ہیں, بڑے تگڑے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور نظر آتا ہے کہ جناب علی واقعی تبدیلی آئے گی. پھر 1-2 سال کے بعد پھر ورلڈ کپ جب سر پہ آ جاتا ہے, اسے 2 مہینے پہلے پتہ چلتا ہے فلاں نہیں کھیل رہا, فلاں تو آؤٹ ہو گیا, فلاں آؤٹ آف فارم ہے, پھر وہی لنگڑی لولی ٹیم لے کے ہم پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور ہمارے کپتان صاحب مصباح صاحب نے کل بیان دیا جی کہ بڑی بات ہے ہم اپنا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. اور اوپر سے دیکھو ڈر کیا رہے ہیں. چلو میں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب آپ دوبارہ ٹیم بنانے کے مرحلے میں ہو تو اس وقت صبر اور حوصلہ دکھانا چاہیے قوم کو, میڈیا کو, ٹیم مینجمنٹ کو, بورڈ کو, سب کو صبر کے ساتھ شکست بھی برداشت کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ تو ضروری ہے نا کہ جو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بنیاد ہے وہ ٹھیک ڈالیں اگلے 4 سالوں کے لیے. اب جو فیصلے کل سامنے آئے ہیں اس پہ ایکسپرٹ کو تو ایک طرف رہنے دو, ایک عام آدمی بھی حیرت کا اظہار کر رہا ہے. تم اظہر علی کی کپتانی دیکھ لو کہ اظہر علی ایز اے بیٹسمین بہت اچھا بیٹسمین ہے, مجھے بھی بڑا اس کا سٹائل بڑا مجھے امپریس کرتا ہے, لیکن ایز اے کیپٹن مطلب دیکھو وہ ون ڈے میں جو اس نے اپنا آخری میچ کھیلا ہوا ہے وہ جنوری 2013 میں کھیلا تھا, یعنی 2.25 سال بعد اس کو ٹیم میں لا کے آپ کپتانی دے رہے ہیں. اور ورلڈ کپ میں آپ نے اس کو ٹیم میں شامل نہیں کیا, آپ نے اس کو ون ڈے کا پلیئر نہیں سمجھا, تو اچانک آپ نے پلیئر چھوڑو آپ نے کپتان ہی بنا دیا. ایک دم ہوا کیا ہے کو ابالا کس بات کا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کپتان ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کی اپنی ٹیم میں جگہ پر کوئی ایک انگلی بھی نہ اٹھتی ہو. جب اس کی اپنی جگہ جو ٹیم میں ہے وہی مشکوک ہوگی تو وہ بورڈ کے چیئرمین سے بھی بلیک میل ہوگا, ڈرے گا, ٹیم انتظامیہ سے بھی ڈرے گا, ٹیم سے بھی ڈرے گا, ٹیم کے 2-3 تگڑے پلیئروں سے بھی ڈرے گا, میڈیا سے بھی ڈرے گا, پبلک سے بھی ڈرے گا.
اب بالکل بندہ تو وہ ہے نا جس کی ٹیم میں جگہ بالکل مشکوک نہیں. ہاں صاف ہے بالکل. اور وہ واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے کہ اتنی دیر سے اگر اس کو بیچارے کو گراؤنڈ میں نہیں آپ نے گھسنے دیا تو وہ تو بالکل آؤٹ آف پریکٹس ایک بندہ ہوا. اچھا پھر تم دیکھو کہ معین خان کی جگہ, جیسے ہم پہلے بھی روتے رہے کہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں ٹیم کے اندر پچھلے 20-25 سالوں سے, یہ ٹیم مینجمنٹ کے حوالے سے, کوچ کے حوالے سے, مینیجرشپ کے حوالے سے. ایک گروپ جاتا ہے, ایک گروپ نکلتا ہے, وہ ٹی وی پہ کمنٹری کرنے لگ جاتا ہے, اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر جاتا ہے. پھر کوئی ہم میچ یا سیریز یا ورلڈ کپ ہارتے ہیں تو وہ گروپ باہر آ جاتا ہے, دوسرا بیٹھ جاتا ہے جا کے, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہارون رشید صاحب آ گئے. اب ہارون رشید صاحب جیسا بندہ, مطلب میں کیا کہوں کہ ہارون رشید جو مطلب ایک عرصے سے کسی نہ کسی صورت میں اس ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں, ڈیلیور کیا ہے یار. یہ ہارون رشید صاحب کے متعلق میں تمہیں ایک مزاحیہ انفارمیشن بھی دے دوں. جب یہ کھیلتے تھے نا پاکستان کی ٹیم میں, یعنی بڑا ان کا ناشا بنا ہوا تھا اس وقت, تو انہوں نے تکے سے اپنے 6 برا ایک کلاس کرکٹ میں کھلا دیے تھے. احمد رشید, فروق رشید, محمود رشید, طاہر رشید, عمر رشید, محتسم رشید. اس وقت تو جس کے نام کے ساتھ رشید لگتا تھا نا کہتے تھے انہیں گڈاؤ. اور صرف محتشم کا جو کیریئر تھا وہ تھوڑا سا بریلینٹ تھا, باقی زبردستی تھی. ہاں رشید تھا ہمارے کرا ڈالے بازار میں کرا دیا. وہ کہنا شروع ہو گیا تھا یار رینچ رونچ چھڈو میرے کو بیٹ پڑھاؤ. اب دیکھو ایک بات تو ہمیں بالکل اس بات پہ یقین ہو جانا چاہیے کہ آنے والے سالوں میں صرف جو اگریسو کرکٹ ہے وہ چلے گی, اس کا راج ہوگا. ہم جیسی جو سلو موورز ہیں نا, کچھوے کی چال چلنے والے, بے ڈھنگی چال چلنے والے, ان کی کوئی جگہ نہیں ہے ٹیم میں. اب بالکل جی, اب گیم میں فاسٹنس لانی پڑے گی چونکہ ٹیموں میں اب موٹریں لگ گئی ہیں, ڈیلیور ورگی اور کرس گیل ورگی. ڈیلیور نہیں, ڈیویلیئرز. ڈیویلیئر ایک ہی بات ہوتی ہے, انگریزی تھوڑی بہت اگے پیچھے بھی کر. ہم نے تم جس فاسٹنس کا ذکر کر رہے ہو, ہم نے فاسٹنس میں ریورس گیئر لگا دیا. یعنی چیف سلیکٹر بھی جس کی وجہ شہرت جو تھی وہ سلو بیٹنگ تھی, اس کو مجھے یاد ہے ہارون رشید جب 1979 کا ہم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز سے آ رہے تھے, اس میں ہارون رشید کا بڑا رول تھا سلو بیٹنگ کا. تو کراچی میں ہمارا جو مشتعل قسم کا موب تھا, انہوں نے ہارون رشید کو گاڑی سے نکال کے زدوکوب بھی کیا تھا ان کی سلو بیٹنگ پہ. زدوکوب پھینٹی کو کہتے ہیں, بہت سب لفظوں میں کہتے ہیں. اور پھر اظہر علی دیکھ لو, کپتان بھی آپ کا سلو موور ہے, آپ کا چیف سلیکٹر بھی ہے, تو آپ نے جانا ایگریشن کی طرف ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ممکن نہیں ہوگا نا. اب آپ کو یہ دیکھنا, اب یہ ورلڈ کپ دیکھ لو. ورلڈ کپ میں یہ جو حالیہ ورلڈ کپ جو آج ختم ہوا ہے, اس میں مجموعی طور پہ جو سٹرائک ریٹ ہے یعنی رن پر بال, وہ کیا تھا 89, یعنی 100 میں سے 89 بالز پہ سکور بنا ہے. پاکستان کا کیا تھا 63. 38 سینچریاں ٹوٹل سکور ہوئی ہیں, پاکستان نے صرف 1 سینچری بنائی ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا تو پرابلم ہی صرف اگریشن ہے. ہمیں تو صرف اب فیلڈنگ میں بھی اگریشن, بالنگ میں بھی اگریشن اور بیٹنگ میں بھی اگریشن, اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جتنا مرضی چیخ لو, انہوں نے کمروں کے اندر بیٹھ کے جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا وہ انہوں نے کرنا, یہ کر لیتے ہیں. اور اس وجہ سے ہی بیڑا گرک کرکٹ کا ہو گیا ہوا کہ یہ لوگ اب کسی کی سنتے ہی نہیں. اچھا میں پہلے بلکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے روڑا روڑا ڈال کے تو ایسے اوپر چڑھ جاتے ہیں بات میں, نہیں بالکل ٹھیک ہوا, چھڑ دو. بالکل صحیح. اور میں نہیں سوچا کرتا تھا کہ نہیں یار بورڈ میں بھی سارے مطلب محب وطن لوگ بیٹھے ہیں, وہ سوچتے تو ہوں گے, دیکھتے تو ہوں گے. نہیں واقعی مجھے لیکن بعض موقع پہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ابھی دیکھ لو, مطلب اس اسکواڈ میں, ورلڈ کپ اسکواڈ میں 2 ایسے پلیئرز کو شامل کرنا, سہیل احمد اور راحت علی کو, جو 30 پروبیبلز میں شامل نہیں تھے. یار سہیل احمد کو نہ کوئی بات کرنا, سہیل خان اور راحت علی دونوں کو شامل کیا گیا جو 30 ممکنہ کھلاڑیوں میں بھی شامل نہیں تھے. آخر میں یاد ہے کہ یار ان 2 کو اٹھا کے ڈال دو. اس لڑکے کا سہیل خان کا سہیل کے ساتھ احمد لگا ہوتا نا, آج اس نے سب سے ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہونا. اچھا دوئی سے چکے مارنے دے. میں نے کچھ نہیں کہا, مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بات سنو, تم بات کو اس کے ذرا منہ کیا کرتے ہو, یہ کیا کرتے ہو؟ نہیں میں یہ اس کو اشارہ کر رہا ہوتا ہوں کہ ڈونٹ لاف, یہ کہہ رہا ہوتا ہوں, میں سنتی نہیں باؤں گی جائیے ڈونٹ لاف. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
اچھا بھائی جان، اس سے پہلے کہ ہم حسب ڈاک کی طرف آئیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دکھیاروں کے دکھوں کا کوئی مداوع کر سکیں جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے. تو کل اسی سلسلے میں میری ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی ہے جس کے 3 بچے. اب اس گھر کی تم حالت کا اندازہ لگاؤ کہ کیا کیفیت ہوگی اس گھر میں، کہ شہزاد حسین صاحب لاہور سے جن کا تعلق ہے، ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کو کچھ عرصہ پہلے لیور کی کوئی بیماری، جگر کی بیماری لاحق ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے دونوں جو گردے تھے وہ فیل ہو گئے. اچھا، اب وہ ڈائلسس پہ ہیں. اس سے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو بھی جگر کی وہی بیماری لاحق ہے، جو اس سے چھوٹا ہے اس کو بھی جگر کی وہی بیماری لاحق ہے. عمریں کتنی ہیں؟ بڑے بیٹے کی عمر 10 سال ہے، اس سے چھوٹے بیٹے کی عمر 4 سال ہے، اور سب سے چھوٹا صرف 4 ماہ کا ہے. اور لاکھوں روپے. ہاں، اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو، اور لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. اور وہ سفید پوش شخص ہے، جتنا جمع پونجی ہے وہ بڑے بیٹے کے علاج پر خرچ کر رہے ہیں. ڈائلسس تمہیں پتا ہے کتنا مہنگا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کسے اپیل کریں. جی وزیر اعظم صاحب سے بھی، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی، اور جتنے بھی اعلیٰ لوگ ہیں اس ملک کے، ان سے یہ گزارش ہے کہ اس شخص کی بیچارے کی زندگی جو اجیرن ہو گئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور سوچیں، جلدی سوچیں. اس کے 3 ہی بیٹے ہیں اور 3 ہی بیچارے دیکھیں کس مصیبت میں پھنس گئے، اور کیا حالت ہوگی ان والدین کی جن کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں ان کے سامنے روزانہ ہوتے ہیں، اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ان کا ٹرانسپلانٹ نہ ہوا تو اللہ نہ کرے یہ زندہ نہیں رہ سکتے. خدا کے لیے اس کا ضرور کچھ نہ کچھ سوچیں. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے، جو ادارے اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ ذمہ داری بھی حکومت کی ہے، لیکن حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں اور ان اداروں سے بھی، ان شخصیات سے بھی ہاتھ جوڑ کے استدعا کرتے ہیں کہ خدا کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے اس ضرور کریں. جی ضرور کریں. اچھا جی، کراچی سے نصیر خان لکھتے ہیں، السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام نصیر صاحب. عزیز انکل، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ آپ کی اور میرا کی انگلش بہت ملتی ہے. یا تو آپ نے اس سے سیکھی ہے یا پھر انہوں نے آپ سے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے جو آپ نے ہنسیک کے واسطے کی ہے نا، بہت بری بات ہے. میری اپنی یہ بات کرنے والی یا پوچھنے والی صحیح ہے. دوڑلی اگر سیکھی ہوتی تو ہماری انگلش آپس میں کیوں ملتی؟ اوپر سے کہہ رہی ہے کہاں سے سیکھی ہے، یا انہوں نے سیکھی ہے آپ سے یا آپ نے ان سے. یار یہ بہت مہیا لوگ بھی ہیں اس ملک، بہت ویسے بری بات ہے یار. Very bad thing is this is you telling asking us to very bad. اچھا جی، اگلا میسج ہمیں ٹورنٹو سے منجیت سنگھ کا ہے. لکھ رہے ہیں، عزیزی پاجی آپ کا حسب حال کبھی نہیں چھوڑتا. مہربانی جناب. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تسی جگت دی باقاعدہ تعلیم حاصل کیتی ہے یا کسی ورک شاپ تو ایک کم سیکھی ہے؟ یہ اپنا UET ہے جی، یہاں پہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. ادھر سے میں نے اس کی گریجویشن کی تھی اور اس کے بعد میں نے پھر ایک ورک شاپ میں جا کے پریکٹیکل بھی کیا. پھر نصب سے بھی ڈگری لی تھی. سردار جی حد ہی کر دیا ویسے آپ نے. ایورے والا یہ آپ کی اعلیٰ نظری ہے کہ آپ پیار کرتے ہیں، ورنہ جگت جو ہوتی ہے یہ کوئی ایسی تو جگہ یا ورک شاپ ہے نہیں جہاں پہ اس کے سائز کا یا اس کے لمبر کا پلگ پانا پڑا ہو یا چابی پڑی ہو، بندہ جگت پھاڑ کے تھوڑی سی کس لے. اے ہو گئی بچی. واہ واہ. آپ نے ساؤنڈ افیکٹ نہیں سنا؟ واہ واہ. دیکھا پیچھے سے بیک گراؤنڈ میوزک بھی دینا شروع ہو گیا. یہ آہستہ آہستہ آ جاتا ہے کام. 4 دن پہلے یہ اس ملک کا اعلیٰ ترین جرنلسٹ تھا، اب ایک اعلیٰ مراسی بھی بن گیا شاید. آرام سے بیٹھو یار نہ پھر ایسی حرکتیں کیا میں نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ تمہارے پیچکس میں سے آواز آ رہی تھی. اب نہیں آ رہی، دیکھو میں نہیں کر رہا.
کر دو یار اگلا یار یہ کون سا رہ جائے ایسی آواز آتی ہے. اچھا جی اللہ کی قسم مجھ سے نہیں ہوتا اتنا لمبا نہیں ہوتا. جیسے یہ کرتے ہیں نا. کیا بات ہے ماسٹر عنایت صاحب کے شاگرد ہیں. اچھا جی اکاڑا سے شاہد صاحب لکھ رہے ہیں عزیزی صاحب ذرا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے پوچھئے کہ شادیوں میں انہوں نے جو ون ڈش والی پابندی لگوائی تھی وہ کیا غلط تھی جو انہوں نے اس سے نظر ہٹا لی ہے. شہباز شریف صاحب ویسے بہت لوگ ایمان سے پریشان ہیں. اتنی آپ نے دعائیں لی تھی یہ ون ڈش والی پابندی لگا کے پتہ نہیں کس بیوقوف سے بندے نے آپ کے کان میں یہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہے اس کی وجہ سے طریق انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں وہ بندہ میرا خیال ہے دیگیں کرائے پہ دیتا ہے. اور کتنی مشکل سے اس پابندی پہ عمل شروع ہوا آہستہ آہستہ جا کے لوگ عادی ہوئے. میں کہتا ہوں جی ایمان سے لوگوں کی بچیوں نے لوگوں کے گھر والوں نے والدین نے اتنی جولیاں اٹھا کے ان کو دعائیں دی تھی کہ یار انہوں نے کتنا اچھا سسٹم بنا دیا. وہ ترنوں کے ڈرے ہوئے سارا کچھ ختم کر دیا اور لوگ اب پھر اسی طرح بیچارے کھجل خراب ہو رہے ہیں اور بد دعائیں دیتے پھرتے. حضور والا یہ ذرا تھوڑا سا آرڈر سخت کرے. وہ جو لوگ چھاپے مارتے تھے اب وہی شادی کے اندر مچھی والی پرات اگے رکھ کے بیٹھے ہوں جی. ذرا سختی کرو. اور یہ ون ڈش والی جناب بڑی اچھی اور دعائیں لینے والی آپ نے یہ بنائی تھی پالیسی اس کو پھر سے دوبارہ چالو کریں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھیے دھڑکن صاحب جو میری آپ بات تو سن لیجئے نا. آپ کو بھائی بات ہی آپ غلط کر رہی ہیں. کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ بھائی کم از کم کرایہ تو آپ کو دینا چاہیے تھا. بھائی میں ایک سینئر شاعر ہوں اور یہ یاد رکھیے کہ آپ میری وجہ سے مشاعرے پہ گئے ہیں. بلایا تو ان لوگوں نے مجھے تھا. میں اگر نہ کہتا کہ میرے گروپ کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو آپ کیسے جاتے وہاں؟ یہ آپ منافقت کر رہے ہیں. دیکھو جب اسی اسٹیج پر ہم تھے اسی اسٹیج پر آپ تھے تو پھر سینئر جونیئر نہیں ہوتا. 350 روپے آپ نے کرایہ دلوا دیا مجھ سے. بھائی 350 روپے آپ کیوں دے آئے رکشے والے کو؟ ہم کیا جہلم سے آئے ہیں؟ حد کر دیا آپ نے. تو جتنی دور آپ کا گھر ہے وہ جہلم سے کم نہیں. السلام علیکم حضور. اجابر سے وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ آدابر سے. بہت شکریہ محترمہ آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. السلام علیکم بٹیا کیا حال ہے؟ میرے بازو چھوٹے نہیں تو سر پہ ہاتھ ضرور رکھتا. خیریت سے ہے ماشاء اللہ. تھینک یو. اجلا ہوا چہرہ ماشاء اللہ. بھائی اجلا ہوا گھر بھی تو دیکھیے ہمارے لیے کیا چراغاں کیا انہوں نے. بیٹھیے بیٹھیے یہ روز ہوتا ہے آپ کے لیے نہیں کیا. اچھا بیٹھیے. میں تو یہی سمجھا تھا. کیسی ہیں آپ؟ بھائی ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو. یہ نیا سیٹ لگایا ہے نا. مبارک ہو بھائی. ہم تو پہلی دفعہ آئے اس سیٹ پہ. پہلی دفعہ تو آئے ہیں لیکن عرض کیا ہے کہ پھول تو پھول ہے ایک دن ضرور کھلے گا. پھول تو پھول ہے ایک دن ضرور کھلے گا. ایک گلاس شربت کا ملے گا. آپ ابھی آئے ہیں کہ ان کا جو تخلص ہے زخمی وہ جلد ہلاک میں بدل جائے. کیوں ان کو ہلاک کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتاؤں جنید میاں جہاں بھی ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں رسوا کروائے دیتے ہیں. ابھی دیکھیے نا آتے ہی شربت مانگ لیا. ایسے احمق ہیں یہ کس لیے آپ ایسی بات کر دیتے ہیں؟ آپ ایک صاحب حیثیت شخص کے پاس آئے کیا کہیں گے؟ آپ نے ان سے آتے ہی شربت مانگ لیا. اتنی جلدی کاہے کی تھی؟ انہوں نے منگوانا ہی ہوتا ہے. ان کے ذہن میں پتہ نہیں کھانا وانا تھا. میرے دل کی اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں دیا ہوا اور اللہ نے ان کو بہت دینا ہے. آپ کیوں بلا وجہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم نے شربت مانگا نہیں تازہ کلام سنایا ہے. کیسی بات کر رہے ہو؟ چہرے سے منت سماجت ابھر کے باہر آ رہی ہے. دراصل جنید میاں یہ زخمی ہمارے وہ شاگرد ہیں جن کے اندر ابھی وہ پختگی آئی نہیں جو ایک نامور شاعر کے اندر ہوتی ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان کی طبیعت بھی اپنے استاد کی طرح ہو جائے گی. بات یہ ہے زخمی میاں کہ یہ محبتوں بھرے پرخلوص شخص جب آپ کو بلاتے ہیں
तो इन्होंने आपको कुछ ना कुछ तो खिलाना पिलाना ही होता है। सीधा कह देना जरा इज्जत को मजबूर करता है, इसलिए कुछ हल्का फुल्का इशारा दे देना चाहिए। आप यूं भी कह सकते थे कि ज़ियाबीतस से मुंह खुश्क हो रहा है। यानी कि बीमारी भी बता दी और शरबत भी मांग लिया। मियां, अगर ज़ियाबतीस कह दिया तो शरबत तो मर गया ना, तो यूं कह देते हैं कि फशारे खून बुलंद हो गया। क्या कहने, वाह वाह, सच क्या अच्छा कहा, क्या अच्छा कहा। क्या असल में जुनैद मियां, आपसे हम लोग पर्दा इसलिए नहीं रखते क्योंकि आप हमारा घर देख चुके हैं, हालात से वाकिफ हैं, तो इसलिए कोई पर्दा नहीं। आप तो अपने लिए भाई वही वॉशरूम का दरवाजा है और वही घर का मेन डोर है। भाई जुनैद मियां, आपसे तो कोई पर्दा नहीं, मगर हमारे पेट पे तो पर्दा रहने दीजिए, ब्रेक ले लीजिए। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वैसे धड़कन साहब, आप लोगों का हाल बुरा देख रहे हैं, वरना हमारे इर्द गिर्द जो और शायर हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जो खुशहाल भी हैं। बिटिया, जहाँ आप रहती हैं वो जगह खुशहाल होगी। जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो मोहल्ले का पानी हमारे कमरे में आ जाता है, जैसे हम क्लास फेलो हैं। असल में बात ये है बिटिया रानी कि इस दौर में खुशहाल वही शायर है जिसकी शायरी का कोई हाल नहीं। भाई बात ये है कि मजा इस तरह का घटिया पैदा करके शायरी के अंदर पेश किया जाता है और लोग उस पे इस तरह उछल रहे होते हैं जैसे न जाने उसने क्या फलसफा बयान कर दिया। खूबसूरत। आपकी मुराद है कमर्शियल शायरी? कमर्शियल शायरी। अल्लाह ताला आपको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। और ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अल्लाह ने आपको बहुत देना है। उस वक्त दुआ दीजिएगा जब कुछ खाने पीने को आ जाए। जरा इतना भी ना नीचे हो जाइए। तो जुनैद मियां, कहना मैं ये जा रहा हूँ कि शायरी को कारोबार बना लेना उसका गला दबाने के मुताबिक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप केचवे के ऊपर नमक छिड़कते हैं। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से अदब से बाहर नहीं जाना चाहते। जो अदब के दायरे से निकल जाते हैं और लोगों को कारोबारी अंदाज में शायरी सुनाते हैं, लोग उनको बहुत दाद देते हैं। सही। आज जख्मी मियां ने ये तजुर्बा किया। अच्छा। हमारे होते हुए भी तजुर्बा किया और हमारा शागिर्द होने के बावजूद ये गुस्ताखी की, ऐसी शायरी सुनाई जो जब हमारे पास इस्लाह के लिए लाए तो यकीन मानेंगे कि हमारा फशारे खून नीचे चला गया। मगर जब इन्होंने आज मुशायरे में उस कलाम को पेश किया तो लोगों ने इनके ऊपर इतने फूल फेंके जितने अल्लाह ना करे इनकी फौतगी पे भी नहीं फेंके जाएं। वो कौन सा कलाम था? सुनाओ मियां। ऐसे कलाम के लिए तो जुनैद मियां इरशाद कहने को भी नहीं जी चाहता। हाँ, यूं कह देते हैं, दिले नाशाद। वैगना ने रेसा लाइया ने। हैं जी? वैगना ने रेसा लाइया ने, कितनियां कलाइयां ने, और बेबी कितनी कलाइयां ने। कल की हो गई जराबे गुम मेरी, किधरे तू ते नहीं पाइया ने। चिट्टियां कलाइयां ने, और बेबी तेरी चिट्टियां कलाइयां ने। आप यकीन मानेंगे कि इस चिट्टियां कलाइयां ने के ऊपर नौजवानों ने क्या हुल्लड़ मचाया। मुशायरे में यूं लगा जैसे जैकलीन फर्नांडिस खुद मुशायरे के अंदर आ गई। मिजाहिया शायरी की एक अपनी मकबूलियत तो है ना। जी, हम मानते हैं, हंस तो हम भी रहे थे, माफी चाहते हैं। बस फिर? मगर हम शायरी पे नहीं थे हंसे। हम तो उस वक्त हंसे जब मौसूफ चिट्टियां कलाइयां ने कह रहे थे, क्योंकि हमने तो खुद अपनी नजरों से, अपनी आंखों से इसको नहर पे नहाते हुए देखा।
ہم سوچ رہے تھے کہ کتنا برا لگ رہا ہے ان کے منہ سے چٹیاں کلائیاں. ہم نے تو ان کو یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ کے منہ سے چٹیاں کلائیاں نکل ہی گیا ہے تو ساتھ اپنی کلائیاں تو نہ لہرائیے. چٹیاں کلائیاں وے ابے بھی تیری چٹیاں کلائیاں وے. میں گھر بیچ رہا ہوں دوستو کیونکہ چٹیاں کلائیاں وے ابے بھی یہ چٹیاں کلائیاں وے. میں نے اپنی بیوی سے کہا میں بہت بڑا شاعر ہوں. اس نے مجھے بہت سنائیاں نے چٹیاں کلائیاں نے ابے بھی یہ چٹیاں کلائیاں. محلے میں نے خاتون سے کہا میں تم سے لو کرتا ہوں. انہیں ہاتھ ٹھیلا کر کے 2 لائیاں نے چٹیاں کلائیاں نے چٹیاں کلائیاں. یہی بات اگر موصوف ڈاکٹر سے کہیں تو شاید علاج ہو پائے. ورلڈ کپ کا عجیب منظر دیکھا ہم نے. سب نس پج گئے اپنے اپنے کرانو. آسٹریلیا نے سب نو پینٹیاں لائیاں نے چٹیاں کلائیاں نے. اور بیبی تیری چٹیاں کلائیاں نے. کمن بھی چٹیاں کلائیاں نے. ایوری باڈی چٹیاں کلائیاں نے. اور بیبی تیری آپ ساتھ ساتھ بولیے نا. آپ نے بھی پیسے لینے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.